So we were talking about cognition in the context of Wikipedia. Further, it says that cognition encompasses many aspects of intellectual functions and processes, such as attention. Attention means you are attentive, you are alert, you are paying attention to what is being said, what is being read. अगर आपको रीड कर रहे हैं तब आप अटेंटिव हैं, अगर आपको सुन रहे हैं तब आप अटेंटिव हैं, आपको देख रहे हैं तब आप अटेंटिव हैं, खेल रहे हैं तो अटेंशन के साथ, यानी with your full mind you are alert and attentive towards that particular activity जिसमें आप engaged हैं. और then जो processes हैं जो cognition जिनको cover करता है वो attention के अलावा और क्या है, formation of knowledge, कि आप एक वन एलिमेंट ऑफ नॉलेज, एक जुज को दूसरे जुज के साथ कैसे जोड़ेंगे, एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ रिलेट करेंगे या रिलेट नहीं होती तो रिलेट नहीं करेंगे. ये है फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, यानी छोटे छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, चंक्स ऑफ नॉलेज को आप कंप्रिहेंसिवली को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और आप एक बड़ा नॉलेज बेस जो है वो डेवलप कर लेते हैं. जैसे आप कह लें कि बच्चे जो हैं द वेरी बिगनिंग दे जस्ट सिंपली लर्न द सिंगल लेटर्स इंग्लिश के या उर्दू के या किसी भी ज़ुबान के या डिजिट्स न्यूमेरिकली 1 2 3 वो उनको सिखाए जाते हैं और उसके बाद उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो इस काबिल हो जाता है कि वो सिंगल लेटर के बाद डबल लेटर्स पे, फिर वर्ड्स पे आते हैं, फिर सेंटेंसेस पे आते हैं, फिर उसकी ग्रामर पे आते हैं. तो ये फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज जो है इस तरीके से बननी शुरू हो जाती है. या ऑडियो सिग्नल्स को, वीडियो सिग्नल्स को या पैराग्राफ्स को, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से रिलेट करना, पूरी एक कहानी, पूरा एक एस्से लिखना उनको आ जाता है. इस तरह की बातें जो है वो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज में हम लेकर आएंगे. या एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना, एक आइडिया को दूसरे आइडिया में इंपोर्ट करना और फिर अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना और डिसीजंस करना और प्लान करना, और ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज में आएंगी. कि छोटे छोटे जो नॉलेज कंपोनेंट्स थे उनसे वो एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और हम कहते हैं कि उनकी जो नॉलेज बेस है वो बन गई है. जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को के दिमाग में जो नॉलेज कंपोनेंट्स होंगे वो नेचुरली एक 50 साल के या एक 15 साल के या एक 35 साल के बंदे के मुकाबले में 5 साल के बच्चे के ज़हन में नॉलेज की जो बेस होगी वो छोटी होगी. और विद द एक्सपीरियंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन ही और शी इज मूविंग फ्रॉम वेरियस लर्निंग मोड्स एंड वेरियस साइकिल्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग हिज लाइफ, उसकी नॉलेज बेस जो है, जो उसके दिमाग में, जो उसके माइंड में कहीं पे मेमोरी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ नॉलेज है, वो फॉर्म होता चला जाता है लर्निंग के प्रोसेस के दौरान. जैसे अगर आप अपने आप को ही देख लें, कि मैं अपने आप को देख लूँ, जितना हम आगे चलते चले जा रहे हैं अपनी एजुकेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसमें what we are having is we are actually in the process of formation of our knowledge base. यानी हमारा जो नॉलेज है वो उसकी जो हुजम है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका जो साइज है, और हम एक ख़ास टाइम पे एक ख़ास नॉलेज कंपोनेंट को यूज़ करके डिलीवर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मैं आपको कॉग्निशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बातें तो नहीं कर सकता, नॉलेज तो मेरे ज़हन में वो भी है. मैं आपको हर वक्त अब यहाँ पे शायरी भी नहीं सुना सकता, वो भी मेरे ज़हन में है. लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी नॉलेज, जो नॉलेज मेरे दिमाग में है बहुत सारा है, आपके ज़हन में भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ उस टॉपिक से मुतल्लिक हैं. आपके सवालात, आपके कमेंट्स भी सिर्फ वही सामने आ रहे हैं. तो ये सारा आर्ट जो है, इसको कह लें, ये पूरी साइंस जो है, ये पूरा जो करिश्मा है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ज़बरदस्त बनाया है. वही लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया. ये बेहतरीन सूरत में एक कॉग्निशन भी आती है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन को इतना खूबसूरत बनाया है
کہ ہم اتنا کمفرٹیبلی بول لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں. کچھ لوگ بغیر سوچے بول لیتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے ذہن میں نالج تو بہت ہوتا ہے، اور وہ سوچ کے بولتے ہیں تو صرف وہی بولتے ہیں جو کہ بولنا چاہیے، اور بنا سوچے بولتے ہیں تو پھر وہ ایسا بول جاتے ہیں کہ جو کہ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ کوگنیشن میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں. پھر میموری اور اس کی ورکنگ جو ہے، یا ورکنگ میموری کا مطلب ہے کہ وہ میموری جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے. نان ورکنگ میموری وہ ہے جو ایک پیچھے پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ اگر ایسے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بک شیلف ہے، اس میں کوئی 500 کتابیں پڑی ہوئی ہیں، تو 500 کتابوں میں سے آپ جو کتاب نکالیں گے وہ آپ کی ورکنگ میموری ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو اس وقت استعمال کرنا ہے. جیسے میں آپ کو اس وقت جو سلائڈز دکھا رہا ہوں، یہ ورکنگ میموری میں سے نکال کے کمپیوٹر کی وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. اور جو باقی میرے پاس میموری ہے کمپیوٹر کے اندر میرے دماغ میں، وہ میں آپ کے سامنے نہیں لا رہا، اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. کوگنیشن میں یہ بھی چیز شامل ہے، کوگنیٹو پروسیس میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کس خوبصورتی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں ایز ہیومنس، کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن میں کتنے نالج کمپوننٹس پڑے ہوئے ہیں، اور کتنی سہولت کے ساتھ ہم بات کو سوچنے کے بعد آگے بیان کر دیتے ہیں. یہ جو ایک ایک لفظ میں بول رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی مشقت ہو رہی ہوتی ہے کسی حد تک، لیکن ایسی مشقت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت پڑی ہو کہ یار میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. لیکن جن لوگوں کی لرننگ کمزور ہوتی ہے، جن کی فارمیشن آف نالج نہیں ہوئی ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف میں اٹینشن انہوں نے نہیں دی ہوتی لرننگ پروسیس میں ان چیزوں کے لیے، تو وہ پھر ان کی ورکنگ میموری بھی کام نہیں کرتی، اور ان کی کیونکہ نالج کمزور ہوتا ہے ان کے پاس، تو ورکنگ میموری میں یا میموری میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بولے کیا. پھر ججمنٹ اور ایویلویشن ہے کہ ہم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کون میں خود کیا کہہ رہا ہوں، دوسرا کتنا سن رہا ہے، کلاس میں بچے کتنے اٹینٹیو ہیں، اور مجھے ان کی اٹینشن کو میں یہ بھی جج کر رہا ہوں کہ ان کی اٹینشن کو انووک کرنے کے لیے یا ان کو الرٹ کرنے کے لیے، ان کو اٹینٹیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اور ان کو میں نے ایویلویٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. اور پھر ہم ریزننگ بھی کرتے ہیں کہ وائی دس از ہیپننگ، وٹ شوڈ وی ڈو اینڈ ہاؤ شوڈ وی ڈو. اس قسم کے سوالوں کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں، لاجیکل جس کو ہم کہتے ہیں. اور مائنڈ کے ساتھ ہمیشہ لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. وہ عیار سے مراد یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریزننگ کرتی ہے، شاطر ہے. علامہ اقبال کی نظر میں عقل ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن عیار بھی ہے، چالاک بھی ہے، کہ وہ انسان کو بہکا بھی دیتی ہے. اور اس کے نہیں اور جانا ہے نا، اچھا چلتا ہوں نکلتا ہے پھر سے. اب دیکھیں جو پاز آیا نا، یہ آپ کی وجہ سے آیا کہ اب آپ کسی کو میوٹ کرتے ہوئے مجھے میوٹ کسی اور کو میں نے کر دیا، اور پھر انمیوٹ کرنا پڑا مجھے اپنے آپ کو. بات جو ہے نا بالکل ضائع ہو جاتی ہے آپ کی اس نوائز کی وجہ سے. دین پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ، اس پہ بھی کوگنیشن کا ایک رول ہے، مینٹل پروسیسز کا رول ہے. کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا ہے، کوئی میتھمیٹکس کا سوال ہے، کوئی مضمون لکھنا ہے، کوئی بریانی بنانی ہے، اور کوئی آپ نے نئی ڈش بنانی ہے، آپ نے یا کوئی گاڑی چلانا سیکھنا ہے، یہ پرابلم سالونگ ہے سارے. یا کوئی کمپلیکس پرابلم ہے، اس کو ڈفرینٹ سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو سالو کرنا ہے ایک ایک کر کے، تو بڑا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا الٹیمیٹلی. کیسے ہوگا یہ سارا؟ اس میں سب مینٹل پروسیس انگیجڈ ہیں، ان کی انگیجمنٹ ہے، اور اسی کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں. پھر پرابلم سالو کرنے کے دوران آپ کو کچھ ڈیسیژنس کرنے ہوتے ہیں، کہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں بھی مینٹل ایکٹیویٹیز کی انگیجمنٹ ہے، وہ بھی کوگنیشن کے انڈر آ جائے گا. کمپریہنشن کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں. پھر پروڈکشن آف لینگویج ہے،
کیونکہ ہمارے پاس ایک جو ٹول اویلیبل ہے ٹو کمیونیکیٹ ود our students, to communicate with humans, وہ ایک ہماری لینگویج ہے ویژول. ہمارے آڈیو جو بات ہم کرتے ہیں، آڈیو لینگویج جو ہے ہماری، جو ہم اسپیچ ڈلیور کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مراد ہے. یا آپ لینگویج آف سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. جو لوگ بول نہیں سکتے ان کی اپنی زبان ہوتی ہے. تو لینگویج میں ہم جیسے ملٹی لنگول قسم کے لوگ ہیں، ہم اردو کے ساتھ انگریزی بھی مکس کرتے ہیں. لیکن وٹ وی ڈو از کہ ہم کس طریقے سے نٹ کریں لینگویجز کو کہ انگلش اور اردو مکس کر کے ہم بولیں پھر بھی ہماری بات سمجھ آ جائے. صرف انگلش بولیں تو کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، گرامیٹیکلی یا ڈے ٹو ڈے لینگویج میں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ پورا جو سبجیکٹ ہے یہ اس کو لنگوسٹکس کہا جاتا ہے، جس میں گرامر کا اپنا ایک رول ہے. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جیسے اٹینشن ہے کہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، اب اٹینشن سے ریلیٹڈ کتنے ورڈز ہو سکتے ہیں، ان میں سے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پروڈکشن آف لینگویج میں آتی ہیں. اور ہمارا مائنڈ اس میں ایک بہت ہڈن رول پلے کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں شاید اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو کاگنیشن ان سارے اسپیکٹس کو کور کرتی ہے. اور یہ سارے جو ہیں یہ انٹلیکچوئل فنکشنز ہیں. اٹینٹیو ہونا، نالج کی فارمیشن کرنا، یا یہ انٹلیکچوئل پروسیسز ہیں. انٹلیکچوئل کا مطلب ہے کہ وہ پروسیسز جس میں انٹیلیجنس انوالو ہے، ہائی لیول آف تھنکنگ جو ہے وہ انوالو ہے. اور ورکنگ میموری میں سے یا میموری میں سے کتنا پورشن ورکنگ میموری کا ہے، کتنا نان ورکنگ میموری کا ہے. ججمنٹل ہونا، ایویلویٹو ہونا، ریزننگ کرنا، کمپیوٹ کرنا، پروسیس کرنا چیزوں کو اسپیڈیلی. جیسے کمپیوٹیشنز ہماری ہیومنس کی طرح ویک ہوتی ہیں، ہم کچھ چیزوں کو بڑا اچھا کمپیوٹ کر لیتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور ڈیسیژن لے لیتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم ان میں کمزور ہوتے ہیں. مثلا نومیریکل کیلکولیشنز میں ہم شاید بڑے نمبرز کی نومیریکل کیلکولیشن ہمارے لیے مشکل ہو، مشین اس کے اوپر آسانی سے کر لیتی ہیں. لیکن ہم ابلتے پانی کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا. اٹ وڈ بی 100+، بغیر کسی ڈیوائس کے ہم یہ آنکھوں سے دیکھ کے یہ کمپیوٹیشنز کر لیتے ہیں. اور اسی لیے ہم اس میں پھر اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے. اور ہم پانی کی بوائلنگ واٹر کو دیکھ کے اس میں جو انڈے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں آفٹر ہاف اے منٹ بوائل ہونے کے ہاف منٹ کے بعد کہ اب وی شوڈ ٹیک آؤٹ دی ایگ آؤٹ آف دیٹ بوائلنگ واٹر، کیونکہ اب یہ ایگز جو ہیں یہ ہاف بوائل ہو چکے ہوں گے. یہ ڈیسیژن ہم کر لیتے ہیں بہت بڑی آسانی کے ساتھ. ہمیں کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے اپریٹس سیٹ کرنے کی کچن میں ضرورت نہیں ہوتی کہ کب ہمیں پتہ لگے. لیکن اگر یہی کام آپ مشین سے لیں گے تو جو روبوٹ آپ تیار کریں گے، جو کچن روبوٹ ہوگا، اس کو تیار کرنے میں آپ کو $1 بلین چاہیے. ہیومنز آر ویری گڈ ایٹ دوز کمپوٹیشنز. کلرز میں آپ تفریق بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ یہ بلو کا کون سا شیڈ ہے اور اس بلو کے ساتھ کون سا کلر میچ کرے گا. خواتین اس میں ہم سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی ایک حص ہوتی ہے اور ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو جج کرنے میں اور ڈیسیژن لینے میں کہ اس کے ساتھ یہ کلر میچ کرے گا تو یہ ٹھیک رہے گا. سمجھیں یہ ڈیسیژن میکنگ ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہم سب لوگ انوالو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد cognitive processes are analyzed from different perspectives. جو ہم نے پہلے بھی بات کی، یہاں بھی بات کر سکتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں کہ کون سے فیلڈز ہیں جس میں مائنڈ کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو کن پرسپیکٹیوز کے ساتھ، کن سیناریوز میں یا کن کنٹیکسٹ میں یا کون سے فیلڈز جو ہیں وہ سپورٹیو ہیں یا ریلیٹڈ ٹو کوگنیٹو پروسیسز آف مائنڈ ہیں، وہ یہاں پہ لسٹ کیے گئے ہیں. جس میں نے ابھی آپ کو بات کی نا پروڈکشن آف لینگویج میں لنگوسٹکس آ جاتا ہے. تو لنگوسٹکس کے جو لینگویج کے لوگ ہیں، جو زبانوں کی تعریف پہ جن کا اسٹڈی ہوتی ہے کہ زبانیں جو ہیں
زبانیں جو ہیں کس بھائی اپنے مائک آپ میوٹ نہیں کرتے. اٹس ویری سیڈ. لنگوسٹکس جو ہیں دیکھیں بات میری جو ہے نا پیچھے پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ساری. لنگوسٹکس جو ہے نا کہ جو زبان ہے کس طریقے سے پروان چڑھی. فار ایگزامپل اردو زبان کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے بنی. اپنی ویڈیوز بھی بند کریں اور اپنے موبائل آڈیو بھی بند کریں. یہاں ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کی. حد ہو گئی. پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ بالکل بچوں کی طرح. دو چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. میں اپنی کلاس پہ لے رہا ہوں, میں یہ چیزیں بھی کنٹرول کر رہا ہوں. آپ اپنا آڈیو اور ویڈیو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو لنگوسٹکس کے ساتھ تعلق ہے کوگنیٹو پروسیسز کا کہ لینگویجز جو زبان ہم بولتے ہیں, جو نئی زبان ہم سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی دنیا میں زبانیں ہیں, ہزار ہا زبانیں ہیں. ایک ایک علاقے میں چار چار زبانیں بولی جاتی ہیں. ان کے کریکٹرز, ان کے حروف تہجی, ان کے الفابیٹس, ان کے سائنس, ان کے ایکسنٹس ڈفرینٹ ہیں. انگلش میں کتنے ایکسنٹس ہیں. پھر اس کے بعد ان کو سیکھنے کا ایک پورا پروسیس ہے. اس میں کیا ذہن مینٹل ایکٹیویٹیز اور مینٹل پروسیسز اور جو مائنڈ کے اندر جو پوری ایک کوگنیٹو پروسیسز ہو رہے ہیں لینگویجز کے ساتھ, لینگویجز لرننگ میں ان کا کیا رول ہے. تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا, انالائز کیا جا سکتا ہے. اینستھیزیا جو میڈیکل سائنس کے لوگ دیتے ہیں, کسی بھی پیشنٹ کو اینستھیزیا دیتے ہیں, وہ لوکل اینستھیزیا ہے یا فل باڈی اینستھیزیا ہے آپریشن کے دوران یا آپریشن سے پہلے. اس اینستھیزیا دینے سے ڈیورنگ اینستھیزیا ٹائم اور آفٹر دیٹ وہ مائنڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو ڈاؤن ظاہر ہو جاتی ہے. ہمیں کیوں پین فیل نہیں ہوتا ڈیورنگ آپریشن جب اینستھیزیا دیا جاتا ہے یا لوکل دیا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باڈی پہ کٹ لگایا گیا ہے اور ہمیں اس لوکیشن پہ اینستھیزیا دیا ہوا ہے. اگر ہم دیکھ بھی لیں پھر بھی ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا, تو ظاہر وہ مائنڈ کو نہیں ہوتا نا, تو اس لیے باڈی کو بھی نہیں ہوتا. تو یہ کوگنیٹو پروسیس اینستھیزیا کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کوگنیٹو پروسیس کے اوپر. پھر نیورو سائنس کے یعنی مائنڈ کے اندر جو نیورونز ہیں وہ کیسے ایکٹیو یا ڈی ایکٹیو ہوتے ہیں اور سگنلز ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں کیسے جاتے ہیں پروسیس ہونے کے بعد, اور ایک نمبر آف نیورونز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور فردر انفارمیشن آگے جاتی ہے. اور پھر کون سے نیورونز جو ہیں وہ باڈی کے پارٹس کو سگنل بھیجتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک گرم برتن کو ہاتھ لگایا تو آپ کے باڈی نے سینس کیا اس گرمی کو, فوری طور پہ ود ان نو ٹائم مائنڈ میں سگنل گیا, واپس آیا, آپ نے اپنا ہاتھ وہاں سے اٹھا لیا. ود ان نو ٹائم یہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو مائنڈ کے اندر وہ کون سے نیورونز تھے, برین کے اندر وہ کون سے نیورونز تھے جنہوں نے یہ کام کیا اور ان کے ساتھ ان پہ کیا بیتی. یہ ساری نیورو سائنس ہے بایولوجیکل اینڈ سے. پھر سائیکیٹری جو ہے, ایک چیز ہے سائیکیٹری, دوسری چیز ہے سائیکالوجی. سائیکیٹری جو ہے اس میں ہیومن کاؤنسلنگ بھی آ جاتی ہے کہ آپ ہیومن تھاٹس کو, ہیومن فیلنگس کو سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کے بعد جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, آپ کی فیلنگس کو, آپ کی تھنکنگ کو, آپ کے بیہیویئر کو آپ سے سنتا ہے, نوٹ کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے. پھر آپ کو وہ کچھ کاؤنسلنگ سیشنز کے بعد آپ کو وہ میڈیسن بھی دیتا ہے. میڈیسن دینے کا مطلب ہے کہ آپ کے جو برین میں سیلز ہیں, جو نیورونز ہیں, ان کی کیمسٹری ڈسٹرب تھی, اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. تو اس میں بھی کوگنیشن کا ایک رول ہے. یا سائیکیٹرک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی کوگنیٹو پروسیس کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو مینٹل ڈسٹربنس ہے, آپ کے اندر جو ڈپریشن آیا ہوا ہے, آپ جو اسٹریس فیل کر رہے ہیں,
اس کو کنٹرول کیا جائے، منیمائز کیا جائے، تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ امپروو کرے۔ پھر ایجوکیشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے کوگنیٹو پروسیسز کا، جو کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا لرننگ پروسیس، بیسیکلی ایجوکیشن میں یہی ہے کہ لرننگ جو ہے خیر وہ ایجوکیشن کا پارٹ ہے، تو لرننگ پروسیس کے اندر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں جب آپ اور میں یا بچے جو ہیں، لرنر جو ہیں یا ٹیچر جو ہے وہ انگیجڈ ہے، تو اس کے جو کوگنیٹو پروسیسز ہے وہ کیسے ہو رہے ہیں۔ پھر اینتھروپولوجی میں نے پوری یہاں ڈیفینیشنز لکھ دی ہیں اس کی، آپ کے لیے شاید نیا ورڈ ہو، کچھ لوگ تو اس کو جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو اسٹڈی آف ہیومن سوسائٹیز اور کلچرز ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ رول پلے کرتی ہے ہمارے کوگنیٹو پروسیس میں، یا اسٹڈی آف ہیومن بایولوجیکل اور فزیولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں جو یا ان کی جو ایوولوشن ہے وہ کس طریقے سے وہ جو ہے ہیومن کوگنیٹو پروسیسز کو وہ ایڈریس کرتی ہے۔ پھر فلاسفی کا کیا رول ہے؟ اب فلاسفی کو اگر آپ دیکھیں تو کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں بالکل پہلے ہی صفحے میں، اس کتاب کے پہلے ہی صفحے میں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں آپ کے اس کورس کے حوالے سے، جو میں ابھی اس کتاب میں نے کھولا ہے، اور وہ کتاب بیسیکلی علامہ اقبال کے حوالے سے، ان کے جو 7 خطبات تھے نا ان کے، اس کا پہلا صفحہ میں کھول رہا ہوں اور اس کتاب کا، اس میں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ عقل جو ہے اس سے علم جو ہے اس کا تعلق ہے۔ میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عقل انسان کا امتیاز اور اس کی شان ہے۔ یہ عقل ہے جو انسان کو معیار اور پیمانہ دیتی ہے کہ وہ زندگی میں علم اور عمل کو کیسے اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، عقل سے بات شروع ہوئی، پھر وہ معیار اور پیمانہ دیا عقل نے، اور اس نے بتایا عقل نے کہ زندگی میں علم اور عمل کو کیسے اختیار کیا جائے، یعنی عقل نے آپ کو گائیڈ کیا۔ علم موجود تو ہے مگر اس کی موجودگی کا احساس دنیا میں عقل انسانی کو ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی آپ کو؟ علم تو موجود ہے نا، دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو سارا علم دے دیا تھا، اور اس لحاظ سے وہ موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ عقل کے ہونے سے۔ اور اس کے بعد اسی میں آگے کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو تشکیک ہے، ایک مرحلہ آتا ہے تشکیک لفظ ہے شک سے، یعنی ڈاؤٹ کرنا، وائی دس از سو، وائی، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ہی علم جو ہے وہ ترقی کے مراحل طے کرتا ہے۔ تو اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں تشکیک۔ شک جو ہے یہ تنقیدی عقل کو بیدار کرتا ہے، یعنی کرٹیکل تھنکنگ جس کو آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال نے اس کو تنقیدی عقل کہا تھا، یعنی یہ کرٹیسائز کرتی ہے، کرٹیکلی سوچنے پہ انسان کو مجبور کرتی ہے۔ یہ سارے میں کاگنیشن شامل ہے بیک گراؤنڈ میں، اور آہستہ آہستہ تنظیمی مرحلوں سے گزر کر یہ ساری چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ فلسفہ۔ بات سمجھیے آپ کو؟ میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا نا، دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ عقل انسان کا امتیاز اور اس کی شان ہے۔ یہ عقل ہے جو انسان کو معیار اور پیمانہ دیتی ہے، زندگی میں علم اور عمل کو کیسے اختیار کرے یہ بتاتی ہے عقل۔ علم موجود تو ہے مگر اس کی موجودگی کا احساس دنیا میں عقل انسانی کو ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو تشکیک کہتے ہیں۔ یہ شک تنقیدی عمل کو بیدار کرتا ہے۔ یہاں سے جو علم جنم لینا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ تنظیمی مراحل سے گزر کر یہ علم جو ہے یہ فلسفہ بن جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ صرف ایک فلسفی لکھا ہوا ہے نا، وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ سارا جملے اردو کے پڑھ کے سنائے ہیں اس کتاب میں سے۔ اس کتاب کا نام ہے باعث خطبات اقبال، یعنی علامہ اقبال کے جو 7 خطبات تھے اس پہ اس نے ان کی تشریح کی ہے اور اس کی بحث کی ہے، اور ان خطبات کی کتاب کو شروع کرنے کے پہلے جو پیراگراف ہے اس کے میں نے چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے
کہ جو فلاسفی کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوگنیٹیو پروسیسز جو ہیں ان کو جب ہم انالائز کرتے ہیں تو اس میں فلاسفی کہاں سے آ گئی؟ تو فلاسفی یہاں سے آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے عقل ہے، علم پہلے سے موجود ہے، جب سے انسان بنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی علم دنیا میں اتار دیا گیا، اور عقل نے بتایا کہ علم اور عمل کو کیسے اختیار کرنا ہے، اور علم کی موجودگی کا احساس عقل نے ہمیں دیا۔ اور جب انسان کو شک ہوا کہ سورج جو ہے یہ مشرق سے کیوں نکلتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا کہ خدا رب جو ہے وہ کون ہے، تو وہ رب کو جاننا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ سوالات سوچے، اور پھر سورج جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کے سامنے دیکھا، چاند بھی ڈوب گیا تو وہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے پھر کیا ہوا، یہ تشکیک ہے، اور یہاں سے تنقیدی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے، لاجیکل تھنکنگ جو ہے، ریزننگ جو ہے، اس نے جنم لیا، یا لاجک نے جنم لیا، اور وہاں سے پھر فلسفہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے۔ اور فلسفہ پوری ایک الگ دنیا ہے جس میں یونانی فلسفہ بھی ہے اور اسلامی فلسفہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اس سارے کے بیک گراؤنڈ میں کوگنیشن از دیئر۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر بایولوجی آ گئی۔ بایولوجی کیسے آ گئی؟ بایولوجی اس طریقے سے آ گئی کہ ہم بایولوجیکل بینگز ہیں، ہیومن بینگز اور بایولوجیکل اینٹیٹیز، اور ہمارا جو برین ہے یہ بھی ایک بایولوجیکل کمپوننٹ ہے، اس کی اپنی انیٹمی ہے جو میڈیکل ڈاکٹرز کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتی ہے۔ تو اس اینڈ سے بایولوجی کا بھی ایک تعلق ہے کوگنیٹیو پروسیسز کے ساتھ۔ تو ہم جب انالائز کریں گے تو ہم بایولوجیکلی بھی انالائز کر سکتے ہیں، جو کہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز کا کام ہے یا میڈیکل سائنٹسٹ کا کام ہے یا بایو میڈیکل انجینئرنگ کے لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد سسٹمک، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ اگر اس کو میتھمیٹیکل انالیسس کرنا چاہیں ہیومن برین کا، وہ کیوں کرنا چاہیں گے آپ؟ وہ اس لیے کرنا چاہیں گے کہ آپ مشینز کو انٹیلیجنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اب مشینز کو انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے آپ کو کمپیوٹر سائنس میں جاننا پڑے گا، کمپیوٹر سائنس کا تعلق میتھمیٹکس کے ساتھ ہے، تو آپ کو ہیومن برین کو جو کہ بایولوجیکل اینٹی ہے اس کو میتھمیٹیکلی ماڈل کرنا پڑے گا۔ میتھمیٹیکل ماڈل کرنے میں آپ کو کچھ ڈائیگرامز بنانی پڑیں گی کہ یہ ایک بلاک ہے، یہ دوسرا بلاک ہے، یہ تیسرا بلاک ہے، یہ ڈفرینٹ بلاکس جو ہیں یہ برین کے ڈفرینٹ ریجنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ آپس میں اس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں۔ پوری ایک بلاک ڈائیگرام ٹائپ کی چیز جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سگنل کا فلو آپ اس میں دکھائیں گے کہ اس بلاک سے سگنل یوں جاتا ہے اس بلاک میں، اور دوسرے بلاک سے نکل کے تیسرے بلاک میں جاتا ہے۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمک، سسٹم سے ہے یہ ورڈ سسٹمک۔ اور پھر لاجک تو انڈرسٹینڈیبل ہے ہی، جس کو آپ کہتے ہیں منطق، اس کا بڑا رول ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ لاجک وہیں سے نکلا ہے، اور اس میں ہم لاجیکل تھنکنگ ہماری بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ اگر اے بی سے چھوٹا ہے اور بی سی سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے سی سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ لاجیکلی ہم نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے نا، یہ انفرنسنگ ہے، یہی کنکلوژن ڈرا کرنا ہے، یہ ڈیسیژن میکنگ ہے کہ ہمارے ڈیسیژن لاجیکل ہونے چاہیے، ان لاجیکل تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کمپیوٹر سائنس کا تعلق بھی کوگنیٹیو پروسیس سے ہے کہ اگر آپ ہیومن برین کو سمجھ جائیں تو اسی ہیومن برین کی کاپی آپ پھر مشینز کے اندر بھی لے کر آ جاتے ہیں، آپ انٹیلیجنٹ پروگرامز بنا لیتے ہیں، جس کی بیس پہ پوری سائنس کی دنیا آباد ہو چکی ہے، جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں، مشین لرننگ کہتے ہیں۔ آج کی جو دنیا ہے اس کو کہا ہی جاتا ہے اٹ از دا ایج آف مشین لرننگ۔ ہم تو اس میں بہت پیچھے ہیں نا، ہمارے تو ہیومنز لرنڈ نہیں ہے تو ہمارے مشینز کیا لرنڈ ہوں گے؟ تو دنیا نے تو ترقی یافتہ ممالک نے تو اتنی ترقی کر لی ہے کہ دے آر ناؤ لیونگ ان ایج آف مشین لرننگ، یعنی ان کی جو مشینز ہیں وہ اتنا لرن کر چکی ہیں، وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے کوگنیٹیو پروسیسز، ان کے اندر انہوں نے جو آرٹیفیشیل برین ڈال دی ہیں مشینز کے اندر، وہ ہیومنز کے لیے بہت سارا کام کرتی ہیں، اور ہیومنز اب وہ کام نہیں کرتے، وہ اب سارے کام، تھنکنگ کے بہت سارے کام جو ہیں، ڈیسیژن میکنگ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اب مشین سے لیتے ہیں، اور خود وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، یا خود وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیے انہوں نے تاکہ آگے بڑھیں، زندگی میں ترقی کریں۔ پھر یہ جو چیز ہے دیٹ از اوور ہیئر کہ کس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ 5 کی کوگنیٹیو ڈومینز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ وہ 5 کی کوگنیٹیو ڈومینز جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ
پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی، کہ ہم پلان کرتے ہیں اور اسٹریٹجائز کرتے ہیں. پہلی چیز اٹینشن ہے، کنسنٹریشن ہے. پھر اس کے بعد پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ وہ 5 ڈومینس ہیں جو برین کے اندر ہمارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایگزیکیوٹ کرنا اور فنکشن کرنا پوری باڈی کا، پوری مائنڈ کا. اور پھر اسپیڈ اس میں پروسیسنگ کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسپیڈی ہوں، لاجیکل ہونے کے ساتھ ساتھ. اور ہم سگنل جو ہیں وہ باڈی پارٹس کو بھیجیں. سائیکو موٹر کا مطلب یہ ہے جو باڈی ہے ہماری، جس نے ایکشن لینا ہے الٹیمیٹلی ایک باڈی پارٹ سے، ہاتھ سے یا زبان سے یا پاؤں سے ایکشن لینا ہے، تو وہ سگنل جو ہے مائنڈ سے پروسیس ہونے کے بعد ایسے ایگزیکیوٹ ہو کہ وہ فوری طور پہ باڈی پارٹس کو سگنل بھیجے کہ دیٹ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ از ناٹ اٹینٹیو، تو وی شوڈ میک ہم اور ہر اٹینٹیو. اور پھر ہمارے مائنڈ کے اندر جو کوگنیٹو ڈومینس ہیں وہ کیلکولیشنز اور پرابلم سالونگ کے ہیں کہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پرابلمس کو سالو کرتے ہیں اور ورکنگ میموری کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں. اور پھر ریممبرنگ کا ایک ٹاسک ہے جو مائنڈ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ایپیسوڈک میموری کا مطلب ہے کہ سیریز آف سیپریٹ پارٹس اور ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے میموری میں ہوتے ہیں، وہ اسٹور ہوتے ہیں اور وہ سیپریٹلی اسٹور ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ ریلیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو پوری ایک فلم جو ہے آپ کے دماغ میں چل جاتی ہے. وہ ارریگولر بھی ہو سکتی ہے آپ کی میموری، اور پیریوڈک اور ریگولر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کوگنیٹو ڈومینز جو ہیں they together comprise of 90% of human cognition and universally applicable regardless of age, gender اور health status. ہر انسان کے ساتھ یہ ہماری ہیومن کوگنیشن میں 90% ان کا رول ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہمارا جو کوگنیشن کا پروسیسز ہیں، اور اس میں جو 5 پلرز آف سائیکالوجی ہیں وہ کوگنیشن کے علاوہ اور بھی ہیں. بایولوجیکل اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اور سوشل یا پرسنالٹی سائیکالوجی یا مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ایک سائیکالوجی میں رول پلے کرتی ہے. لیکن سائیکالوجی میں جو رول پلے کرنا ہے کوگنیٹیو سائیکالوجی وہ ہے پرسیپشن، تھنکنگ، انٹیلیجنس اور میموری. یعنی یہ جو پلر ہے کوگنیٹیو سائیکالوجی کا جو پلر ہے یا کوگنیٹیو پلر جو ہے سائیکالوجی کا، اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ جو لرننگ کو سپورٹ کرتی ہیں ان ایڈیشن ٹو آل دیز ادر فورس. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بلو والا ہے کہ ہماری پرسیپشن، ہماری تھنکنگ، ہماری انٹیلیجنس اور ہماری میموری، ان کا خاص رول ہے چاروں کا ہماری لرننگ کے اندر یا کوگنیٹیو پروسیسز کے اندر یا کوگنیٹیو سائیکالوجی میں. پرسیپشن کا، تھنکنگ کا، انٹیلیجنس کا اور میموری کا رول ہے. اس کے علاوہ بایولوجیکلی بھی چیزیں ظاہر ہے رول تو پلے کرتی ہیں، اور ہمارے لرننگ میں لائف اسپین ڈیولپمنٹ اور سوشل اور پرسنالٹی، ہماری کس بیک گراؤنڈ سے ہم آئے ہیں، ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہمارے ایموشنز، ہماری موٹیویشن لیول کیا ہے، ہمارا مینٹل یا فزیکل ہیلتھ ہماری کیسی ہے، ہماری فزیکل تھراپیز ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہمیں نارمل ہماری تھنکنگ ہے یا نارمل تھنکنگ ہے، ہم انڈر اسٹریس ہیں یا نہیں ہے، ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے، ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. ان سب کا رول ہے ہماری لرننگ میں. لیکن ہم جو اس کورس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ یا اس ٹاپک کے اندر جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کوگنیٹیو والا پلر ہے. لیکن باقی موٹیویشن کا رول ہے، ایموشنز کا رول ہے، ہمارے پرسنل، ان سب کا رول ہمارے لرننگ میں اپنی اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. ابھی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں اس سیشن میں. میں اس کو بریک کروں گا تو پھر ہم نماز کا وقفہ کریں گے، کوئی 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نیا سیشن سٹارٹ کریں گے آفٹر 20 منٹس. تو ابھی جو ٹائم ہوا ہے وہ 2:30 ہونے والے ہیں، تو 2:50 پہ آپ دوبارہ آ جائیں. لیکن جب تک یہ سیشن اینڈ نہیں ہوتا، اگر آپ نے 1 منٹ ہے ہمارے پاس 2 منٹ،
آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.